नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज कैबिनेट कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी ने नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से जो फैसले किए वो तो पाकिस्तानी मीडिया को बहुत खुल के कुछ समझ नहीं आए, लेकिन तालिबान से बातचीत करने का जो अयादा किया गया उसका जवाब तालिबान ने फौरी तौर पर दे दिया। अंग्रेजी जुबान में कहते हैं मैन अ फ्यू वर्ड्स। तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन थे शाहिदुल्लाह शाहिद, उन्होंने 2 जुमलों में फैसला कर दिया। उन्होंने कहा हुकूमत पावरलेस है, बड़ी कमजोर है और डॉलरों के लालच में है। हमें पता है कि हमारे खिलाफ ऑपरेशन की तैयारी हो रही है, हम भी जंग की तैयारी कर रहे हैं। ये तो एक इशू है जिस पे हम बात करेंगे, लेकिन जब नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो डॉक्टर शकील आफरीदी जो कि अमेरिका का एजेंट था, उस सिलसिले में क्या हो रहा है, वहां फाका ट्राइब्यूनल ने क्या फैसला किया, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। और अमेरिका में एक भारतीय डिप्लोमेट की बेइज्जती, गिरफ्तारी और बेइज्जती के बाद हिंदुस्तानी हुकूमत ने किस तरह से रिएक्ट करा, उसे भी हम इस डिस्कशन में लेकर आएंगे। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं जनाब जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम खान साहब। जनाब जनरल साहब का ताल्लुक जो है वो PMLN से है, PML की कमेटीज में भी शामिल रह चुके हैं। उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ साहब, प्रोमिनेंट डिफेंस कॉलमनिस्ट, हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं। उनके साथ तशरीफ रखते हैं डिफेंस एनालिस्ट जनाब इम्तियाज गुल साहब। और नाज़रीन, इसी प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शफकत महमूद साहब भी हमें इस डिस्कशन में ज्वाइन कर सकेंगे। लेकिन डिस्कशन का आगाज मैं स्टूडियो से करता हूं। जनाब एयर मार्शल शाहिद लतीफ साहब, क्या आपको क्या समझ आया कि कल कैबिनेट कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी ने नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से जो फैसले किए हैं वो क्या है, या उनको छुपाना है मकसूद है, क्या है वो फैसले? देखें, पहले तो मैं ये कहूंगा कि नेशनल सिक्योरिटी में सिर्फ काउंटर टेररिज्म ही नहीं है। कुछ यूं इंप्रेशन, जब भी हम बात करते हैं कुछ ऐसा इंप्रेशन दिया जाता है कि टेररिज्म के अगेंस्ट हम जो है वो कोई ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे जिसके तहत हम दहशतगर्दी पे काबू पा सकें। और आपने ये भी देखा कि उसमें थ्रू आउट अब तक जो नई हुकूमत आई है उसने मुज़ाकरात ही को प्रेफर किया है। और इंटीरियर मिनिस्टर तालिबान ने तो कहा कि हमने करने ही नहीं मुज़ाकरात। देखो ना, वो तो पहले भी उन्होंने कहा, आज भी उन्होंने कहा, जैसे आप फरमा रहे हैं। बात यह है कि क्या नेशनल सिक्योरिटी को एज अ होल हम एड्रेस कर रहे हैं? मेरा कंसर्न ये है। पहले तो हमें यह देखना ना कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की जब आप बात करते हैं तो वो तो शुरू ही नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को कैसे डिफाइन बताता हूं कि उसमें सबसे पहले आप नेशनल पॉलिसी को देखते हैं। नेशनल पॉलिसी से आपकी मुख्तलिफ और पॉलिसीज जो हैं वो निकलती हैं। डिफेंस पॉलिसी, आपकी फॉरेन पॉलिसी, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी, ये सारी उसका नतीजा है। और एक एलिमेंट है उसका जिसमें आप इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी, जो कि हिस्सा है आपकी डिफेंस पॉलिसी का, उसके अंदर भी एक हिस्सा है जो काउंटर टेररिज्म है। तो हमने एक तो ये इंप्रेशन दे रखा है कि नेशनल सिक्योरिटी का मतलब है कि इन दहशतगर्दों पर काबू पा लो। नो वंडर्स कि एज अ नेशन हम तो किसी डायरेक्शन में स्टेयर ही नहीं कर रहे। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे नेशनल सिक्योरिटी को? देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और दूसरी जंग अजीम के वक्त जब ये खत्म हुई तो ये कॉन्सेप्ट आया नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का। पहले ये समझा जाता था कि नेशनल सिक्योरिटी का मतलब यही है कि आपके पास मजबूत अफवाज होनी चाहिए और जितनी बड़ी आपकी पोटेंट आर्म फोर्सेज होगी तो आप सिक्योर हैं। लेकिन इसके बाद फिर यह ख्याल आया कि इसके 7-8 एलिमेंट्स हैं नेशनल सिक्योरिटी के। उसमें मिलिट्री माइट एक है, ठीक है। नंबर 2 इकोनॉमिक सिक्योरिटी है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी, या अगर और उसको वो जो साबित करने वाले वो कहते हैं जी कि आप मिलिट्री माइट हो भी तो इकोनॉमिकली आप वीक हो जाए तो आप क्रम्बल कर जाएंगे। ठीक, आगे। दूसरी बात है एनर्जी की सिक्योरिटी। एनर्जी सिक्योरिटी, आप ये देखें कि अमेरिका जैसा मुल्क पर्शियन गल्फ तक पहुंच गया कि वाइटल इंटरेस्ट है, इसकी प्रॉब्लम हो जाएगा तो वो हो गया। चौथी है आपकी डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर आपकी डिप्लोमेसी, क्योंकि डिप्लोमेसी के 2 ब्रॉडर एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये है कि आप रैली करते हैं फ्रेंड्स को अपने खतरात को टालने के लिए, और दूसरा आप अले करते हैं वो फियर्स और थ्रेट आ रही होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चौथा जो पॉइंट है इसके अंदर वो है आपका पांचवां जी आप देखा मिलिट्री स्ट्रेंथ, जी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, ठीक है, एनर्जी सिक्योरिटी, ठीक है, डिप्लोमेसी एंड डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट। इसके बाद है नॉन स्टेट एक्टर्स को कंट्रोल करना। नॉन स्टेट एक्टर्स भी आपकी मसलन अमेरिका जैसा मुल्क जिसकी मिलिट्री माइट भी है, इकोनॉमिकली वेरी गुड है और उसके पास और एनर्जी का भी कोई कमी नहीं है, लेकिन 9/11 का इशू नॉन स्टेट एक्टर्स ने क्रिएट कर दिया। नॉन स्टेट एक्टर्स का तो फिर मतलब ये होना कि आपने अपनी डिफेंस में आ गई ना, आपने अपनी टेरिटरी को इस तरह से कंट्रोल करना है, उसकी जोग्राफिया को ऐसे करना है। लेकिन आज के इस दौर में नॉन स्टेट एक्टर्स का एक पहलू यही 4th जनरेशन वॉर की तरफ लेके जाता है। 2 और पॉइंट है, एक तो है साइबर सिक्योरिटी अभी जो लेटेस्ट आ रहे, और लास्ट पॉइंट है
انوائرمنٹل سیکورٹی. اور یہ انوائرمنٹ صرف ویدر کی انوائرمنٹس نہیں ہے جو کلائمیٹ کی، مثلا سونامی ہے، فلڈز ہیں، ارتھکوئکس ہیں. ان ایڈیشن ٹو دیٹ ریجن کے اندر جو جیو پولیٹیکل انوائرمنٹس ہیں ان کا کیا فال آؤٹ ہے. فار ایگزامپل افغانستان سے آپ کے ریفیوجیز آ گئے، روانڈا کی ایک سچویشن بن گئی، یہ ساری آپ کی نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹن کرتی ہیں. تو دیکھیں پہلے ہمارے پاس تھی ڈی سی سی، ڈیفینس کمیٹی آف دی کیبنٹ، بالکل صحیح، جس کا اسکوپ بڑا لمیٹڈ تھا اور اس کے اندر یہ سروسز چیفز ایز آبزرور ہوتے تھے. اس کے بعد یہ ریئلائز کیا گیا کہ نہیں، ہمارے پاس یہ ہونی چاہیے کیبنٹ کمیٹی آن نیشنل سیکورٹی، جس کو بالکل میں اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. امتیاز دیکھیے، مطلب یہ تو کہا جو ہم نے کل ڈیکلریشن دیکھا اور ایک انگریزی اخبار میں لکھا ہوا تھا کہ پہلا ڈیسیژن یہ کیا گیا کہ پاکستان کے پاس ایک نیشنل سیکورٹی پالیسی ہونی چاہیے. دوسرا فیصلہ یہ کیا گیا کہ پاکستان کے پاس ایک انٹرنل سیکورٹی پالیسی ہونی چاہیے. اور تیسرا فیصلہ یہ کیا گیا کہ افغانستان اور بارڈر کے حوالے سے ایک پالیسی ہونی چاہیے. یہ تو کوئی بات کوئی بڑی کنونسنگ نہیں لگی. کیا ہم سے کوئی ایسے فیصلے وہاں پہ ہوئے ہیں جو ہم سے چھپائے جا رہے ہیں؟ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ عوام اور میڈیا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یا یہ کہ فیصلہ ہی کوئی نہیں ہوا؟ فیصلے اگر ہوئے بھی ہوں تو پھر وہ بھی میرا خیال ہے کنفیوژن کا شکار ہیں. ہم ابتدا سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری چاہے فوج ہے چاہے حکومت ہے، کافی حد تک ابہام پایا جاتا ہے اس کے ذہن میں کہ قومی سلامتی ہے کیا چیز. اگر آپ دیکھیے، چونکہ ہم نے پروگرام اسی پہ شروع کیا ہے کہ نیشنل سیکورٹی کا مقصد کیا ہے کہ آپ کے جو سرحدوں کی حفاظت ہے، آپ کے جو ملکی قومی مفادات ہیں ان کا تحفظ ہے، شہریوں کے حقوق کا تحفظ ہے، ان حقوق کا جو کہ آئین میں درج ہیں. اس کے لیے پھر فوج یا پولیس یا پیرا ملٹری وہ ٹولز کے طور پہ، وزارت خارجہ ٹولز کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. تو مجھے یہ نہیں معلوم کہ جن لوگوں نے نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ میں شرکت کی، کیبنٹ کمیٹی ایک نیا نام انہوں نے دے دیا بنیادی طور پہ وہی چیز، لیکن قطع نظر اس کے کہ آیا جتنے بھی لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اس انداز میں اس مسئلے کو دیکھا کہ نہیں، یہ کوئی انہونی چیز نہیں ہے. مطلب جب تک آپ اندرونی طور پہ اگر آپ نے اپنے لوگوں کو تحفظ فراہم نہیں کیا ہے، آٹومیٹیکلی آپ کی بیرونی سیکیورٹی جیوپرڈائز ہوتی ہے، وہ خطرے میں پڑتی ہے، کیونکہ پھر بیرونی عناصر کو موقع ملتا ہے. جنرل صاحب نے ہمیں ایک بڑی اچھی ڈیفینیشن تو دی. انہوں نے کہا کہ نیشنل سیکورٹی محض ملٹری اسٹرینتھ نہیں ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس میں جب آپ عوامی حقوق اور عوامی مفادات کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، اس میں پھر آپ کی تمام چیزیں آ جاتی ہیں. اس میں خوراک آ جاتی ہے، اس میں تعلیم آ جاتی ہے، اس میں توانائی آ جاتی ہے، اس میں آپ کے ماحول کا تحفظ. جس ملک میں پانی بنیادی طور پہ 99% پانی جو ہے وہ غیر محفوظ ہے، یعنی وہ بھی نیشنل سیکورٹی کے زمرے میں میرا خیال ہے آنا چاہیے. جس ملک میں پھر حکومت کو چاہیے تھا دیکھیے کچھ کھل کے اس پہ بات کرتے. جی مثلا میں ایک چھوٹی سی اگر بات کروں کہ اس ملک میں 150 ارب روپے سالانہ صرف پانی سے متعلقہ یا پانی سے پیدا ہوئی بیماریوں پہ خرچ ہوتا ہے. تو کیا اس سے نیشنل سیکورٹی خراب نہیں ہوتی کہ آپ کے آدھے سے زیادہ لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں؟ ہم آپ سب کو یہ مسئلہ پیدا ہوتا رہتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ بہت ضروری ہے حکومت کے لیے یا اس کمیٹی انٹرسٹنگ آپ کی بات ہے. ماشاء صاحب دیکھیں جو امتیاز کہہ رہے ہیں، آپ نے چند لمحے پہلے یہ کہا، آپ نے کہا کہ ہمارے ہاں جب بھی نیشنل سیکورٹی پالیسی کی بات ہوتی ہے جیسے کہ کل ہوا، تو ذہن میں کاؤنٹر انسرجنسی یا ملٹری پالیسی یا آپ دفاع کو کیسے استعمال کریں گے یا انٹیلیجنس کو کیسے استعمال کریں گے وہ ذہن میں آتا. لیکن جیسے ابھی آپ کے سامنے جنرل قیوم صاحب نے ایکسپلین کیا کہ نیشنل سیکورٹی پالیسی کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس انرجی سیکورٹی ہے، آپ کے پاس جو ہے وہ فوڈ کی سیکورٹی ہے، آپ کے پاس ڈپلومیٹک انگیجمنٹ ہے، نان اسٹیٹ ایکٹرز کو آپ کیسے مینج کریں گے، سائبر سیکورٹی انفارمیشن اسپیس کو کیسے مینج کریں گے، انوائرمنٹ کو کیسے مینج کریں گے. کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ کل کے بعد ایک ایسی بریفنگ کی جاتی اور کہا جاتا کہ ہم ایک کمپریہنسو طریقے سے ریاست کی، پاکستانی ریاست کی سیکورٹی کے بارے میں ایک پالیسی بنانا چاہتے ہیں، اس کے یہ خد و حال ہوں گے. اس کو اتنا چھپا کے میں نے ڈسکشن دیکھی ٹیلی ویژن چینلز میں، انہوں نے کہا جی ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز لوگوں کو بتائی جائے، نیشنل سیکورٹی پالیسی جو ہے اس کو ذرا خفیہ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ کچھ اس طرح مطلب آپ کو لگ رہا ہوا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ میں نے جو 4 فیکٹرز کاؤنٹ کیے تھے، یہ جو مزید تفصیل آئی ہے وہ انہی کے اندر ہے. جب آپ مختلف سیکورٹیز کی بات کرتے ہیں جس میں سائبر ہے، جس میں فزیکل سیکورٹی ہے، جس میں اکنامک سیکورٹی ہے، تو وہ یا اکانومی میں آپ کور کرتے ہیں اس کو اور یا آپ اپنے ڈیفنس میں کور کرتے ہیں. انرجی ایون از ریلیٹڈ ٹو یور اکانومی ان اے وے. تو مقصد یہ ہے کہ اس کو ہم براڈن کرتے جائیں تو بہت کچھ نکل آئے گا، مگر مینلی سبجیکٹس یہی 4 بنتے ہیں. نیشنل پالیسی سے آپ کی ڈیفنس پالیسی، اکنامک پالیسی اینڈ یور فارن پالیسی. جو کچھ کل ہوا ہے اس سے کس حد تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ایٹ بیسٹ ہم نے اپنی صرف ایک ایلیمنٹ جو کہ انٹرنل سیکورٹی اینڈ ٹو سم ایکسٹینٹ ایکسٹرنل سیکورٹی، اور وہ بھی بڑا لمیٹڈ کہ ہم نے کہا جی افغانستان بارڈر جو ہے اس کے اوپر ہمیں نقل و حرکت دیکھنی ہے. پھر ہم نے کہا جی LOC ونس اگین لمیٹڈ پارٹ
آپ کے انڈیا کے ساتھ جو تنازعات ہیں ان کو ایز اے ہول دیکھیں گے تو انڈین سیکورٹی کا ایلیمنٹ بیچ میں آئے گا نا کہ ان کے ساتھ آپ کے تعلقات کیا ہیں. آپ ایل او سی کی اگر صرف بات کر رہے ہیں تو انڈیا کے ساتھ تو ہمارے ایسے ایسے معاملات ہیں جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتے کیا یہ ایل او سی ڈسپیئر ہو جائے گا معاملہ؟ ایسے نہیں ہوگا. ہم اس کو سینٹر سے کہیں سے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ایک پبلک پریشر ہے. دہشت گردی جو ہے اس نے پچھلے 12 سال سے ہمارا ناک میں دم کر رکھا ہے. لہٰذا جو حکومت ہے وہ شاید یہ سمجھتی ہے کہ لوگوں کے لیے نیشنل سیکورٹی پالیسی کا مطلب ہے کہ دہشت گردی کے خلاف چاندے کے اقدامات آپ نے کرنا اور وہ بھی ہم صحیح افیکٹو طریقے سے. اور یہی چیز جنرل صاحب نکلی کہ ایک ہی اس میں سے خبر یہ ہیڈ لائن نکلی کہ طالبان کے ساتھ ہم بات چیت کریں گے اور ہماری پہلی اپروچ ہماری پہلی کوشش ہوگی کہ ان سے کریں, اور اس کے 2 گھنٹے کے بعد پتا چلا کہ طالبان نے کہا کہ جی نہیں ہمیں تو ٹرسٹ ہی نہیں ہے حکومت کے اوپر, حکومت تو ڈالر ڈھونڈ رہی ہے, کمزور ہے اور ہم ان سے بات چیت نہیں کریں گے ہمارے خلاف آپریشن کی تیاری میں. تو پھر نکلا کیا کل کے سارے پروسیس؟ دیکھیں اس کا اگر طالبان کے کسی ریپریزنٹیٹو نے یہ کہا کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے اور ہم دیکھ لیں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنی ایفرٹ کو پورا نہیں کریں گے یا ہم اس سے ڈسکریج ہو جائیں گے کہ کیا ہوا. دیکھیں یہ جو کل کی میٹنگ ہے نا یہ بڑی کمپریہنسو میٹنگ تھی. اچھا. اور بہت سی چیزیں ایسا کیوں کہتے ہیں کمپریہنسو تھی؟ ہمیں تو کچھ اس میں سے ملا ہی نہیں. کس بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کمپریہنسو کا تو مطلب ہوتا ہے بڑی جامع بڑی مفصل؟ میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایسی میٹنگز کے ٹوٹل بلو پرنٹ باہر نہیں آتا. آبویسلی خفیہ میٹنگ تھی. دیکھیں بہت سی چیزیں اندر, جب آپ کی نیشنل سیکورٹی کے بہت سے ایشوز جو آپ اندر ڈسکس کرتے ہیں, جی ایچ کیو میں میٹنگز ہوتی ہیں, سروس ہیڈ کوارٹرز میں میٹنگ ہوتی ہیں, آئی ایس آئی کی بریفنگ ہوتی ہے, منسٹری آف ڈیفنس میں, تو باہر تو آپ صرف اسینشیل چیزیں ہائی لائٹ کے لیے تھوڑی دے دیتے ہیں اور کئی دفعہ جب ڈیٹیل یہ خفیہ میٹنگ تھی. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر ڈیٹیل بریفنگ انٹرنل سیکورٹی پہ جو نثار نے دی, سرتاج عزیز صاحب نے ٹوٹل انوائرمنٹس کو اینالائز کیا اور انہوں نے اپنی بریفنگ دی اور سرٹن ان کی ریکمنڈیشنز تھی. ڈیفنس سے ریلیٹڈ کچھ آفیشلز نے ڈیفنس منسٹری کے بیہاف کے اوپر بریفنگ دی اور الٹیمیٹلی کر کے جب انہوں نے ہینڈ آؤٹ دیا تو ہینڈ آؤٹ میں انہوں نے یہ کہا جی کہ ہم نے 2-3 سبجیکٹ کو ایشو کیا. یہ جو میں نے 5-6-7 پوائنٹ آپ کو بتائے اس میں انہوں نے اس کی ملٹری سائڈ کو کور کیا کہ جی اگر مذاکرات نہ ہوئے تو آپریشن کی تیاری ہوگی. نمبر 2 انہوں نے سفارتی سائڈ کو ٹچ کیا کہ ہم انڈیا کے ساتھ بھی تعلقات اچھا چاہتے ہیں. ہم ساری باتیں ہم پہلے سے سنتے ہوئے چلے آئے ہیں صاحب, ہم ہندوستان سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں. جی بات یہ ہے کہ ایسی میٹنگز کے بعد وہ یہی کہیں گے. یہی نکلنا چاہیے. اب آپ مجھے نہیں کر سکتے فوری طور پہ مجھے ڈے فلانا ہے. مجھے ایک بریک لینے تھے. ناظرین, جان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ کیبنٹ کمیٹی اور نیشنل سیکورٹی کی گزشتہ دن جو میٹنگ ہوئی وہ بڑی کمپریہنسو میٹنگ تھی, بڑی ڈیٹیل میٹنگ تھی, بڑی کمپریہنسو اور مفصل میٹنگ تھی. لیکن اس میں سے نکلا کیا ہے؟ نکلا اس لیے کچھ نہیں ہے کہ ایسی چیزیں بتائی نہیں جا سکتی. یہ وہی حکومتی موقف ہے جسے ہم کل رات سے سن رہے ہیں. ذرا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کہیں حکومت سے کوئی غلطی تو نہیں ہوگی, کہیں یہ ضرورت تو نہیں تھا کہ کچھ عوام کو, میڈیا کو, سول سوسائٹی کو بھی کچھ تو کانفیڈنس پہ لیا جاتا کہ بھائی ہم نے کیا فیصلہ کیا ہے. اور پھر ڈاکٹر شکیل آفریدی کو ہم کہاں فٹ کریں گے پاکستان کی نیشنل سیکورٹی پالیسی میں؟ ذرا بریک کے بعد اسے بھی ڈسکس کرتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. وقفے سے پہلے آپ نے سنا کہ جنرل عبدالقیوم صاحب نے یہ کہا کہ گزشتہ دن جو کیبنٹ کمیٹی اور نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ ہوئی وہ بڑی کمپریہنسو تھی, بڑی مفصل تھی. اس میں فارن پالیسی پہ, ڈیفنس پالیسی پہ بریفنگز دی گئیں اور اس میں مختلف قسم کے فیصلے کیے گئے. یہیں سے ہم ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں. ایئر مارشل صاحب, آپ کو لگا کہ کمپریہنسو تھی, کچھ نکلا اس میں سے؟ نہیں جی, میرے مطابق ایسا نہیں تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ حکومت کی پرفارمنس دیکھیں کہ شروع میں آپ کے انٹیریئر منسٹر صاحب نے 2 یا 3 مہینے کے بعد کہا کہ جناب میں تو سویا نہیں اور باقاعدہ ایک مفصل نیشنل سیکورٹی پالیسی لکھتا رہا, اور انہوں نے کہا بہت جلدی وہ نیشنل سیکورٹی بیٹھ کے جس کسی نے بھی لکھی جی, انہوں نے تو اسی طرح بات کی کہ ہم سو نہیں سکا, ہم نے تیار 20 گھنٹے میں کام کیا, اتنا کام نہیں کیا. یہ باقاعدہ آن ریکارڈ. اور یہ کب کہا تھا انہوں نے؟ یہ کوئی 2-3 مہینے, ٹھیک ہے جی, اور 2-3 مہینے شاید گزر بھی چکے تھے ان کو. تو انہوں نے کہا جی لوگ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل سیکورٹی پالیسی, آپ تو کہتے تھے پری الیکشن کیمپین میں کہ فوری طور پر دہشت گردی کا سبب. اس سے آپ کو کیا پتا چلا کہ کوئی سیکرٹ پالیسی ہے؟ نہیں, سیکرٹ کی بات نہیں ہے. میرا مقصد یہ کہنے کا کہ ایک طرف دہشت گردی آپ کا نمبر 1 خطرہ ہے, ٹھیک ہے جی, یہ پچھلے کم از کم 1.5 سال سے
آرمی بھی آرم فورسز اور آرمی چیف کی طرف سے بھی کہا گیا، اور دوسری طرف پچھلی حکومت کا رد عمل یہ تھا کہ 3 سال تک دہشت گردی کے بل کے اوپر سائن ہی نہیں ہوئے. تو ایک تو اس کی نیچر کو سمجھا جائے کہ یہ کس حد تک ہمارے لیے جو ہے عذاب بنا ہوا ہے دہشت گردی. اس کو ڈیل کس طرح ہم کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں حقیقتاً کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے حکومت کا تعلق لوگوں کے ساتھ ووٹس کی حد تک ہے، اس کے بعد ان کی جان و مال اور ان کے حال احوال وہ ان کے پرویو میں نہیں آتا، وہ اس کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتی ہے. اور ہم مذاکرات کے نام پر اور اب نیشنل سیکیورٹی میٹنگز کے نام پر جان و مال تو جا رہا ہے. دہشت گردی نے پھر آپ دیکھیں نئی ویو ایک آ گئی، اور اس کے باوجود کہ ہزاروں لوگ اس میں مارے جا چکے ہیں. میرا خیال ہے ہمیں باقی ہر چیز کو فریز کر دینا چاہیے. ہمیں سب سے پہلے، اور حکومت کا فرض بھی یہی ہے کہ جان و مال کی حفاظت لوگوں کی کرنا. تو دیکھیں لوگ خوف میں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بنائیے، لوگ خوف کی حالت میں، بنانے کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ امپلیمنٹ کرنا. میں آپ کو ایک چیز اور بات کروں کہ اس کا پرپز جو ہے وہ ڈیفائن ہونا چاہیے تھا کہ یہ آپ نیشنل سیکیورٹی جو کر رہے ہیں، میٹنگ کر رہے ہیں، اس کا پرپز ایک اوور آل ساری چیزوں پہ ویو لینا. آپ جن سے اس حد تک ڈس ایگری کر رہے ہیں کہ اگر ایک پالیسی حکومت نے بنائی ہے تو اس کے خد و خواہ بالکل پالیسی کو اس میں کوئی سیکرٹ نہیں ہے کہ ہم اکانومی کو کیسے صحیح ایڈریس کریں گے تاکہ ملک کے حالات ٹھیک ہوں، ہم فورن پالیسی کو اوور آل کیسے ٹھیک کریں گے. دیکھیں ہمارے تعلقات میں ہمیں امریکہ کے ساتھ، باقی ملکوں کے ساتھ نیڈ ٹو بی ڈیفائنڈ. ضروری بات تو یہ بھی ہے نا کہ ہم دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ آپ کو تمام سیکیورٹی پالیسی کے بارے میں معلومات نہیں دی جاتی، ضروری بھی نہیں ہے، لیکن کم از کم وہ مفروضے یا بنیاد آپ کو ضرور بتائی جاتی ہے جس کی بنیاد پہ آپ مجھے ذرا شفقت محمود صاحب کو بات اپنی پوری کر لوں، پھر اس میں رہ جائے گی کہ شفقت صاحب بھی سن لیں، وہ امید ہے وہ ناراض نہیں ہوں گے کہ آیا اس پالیسی میں انہوں نے، ہمارے جو بڑے بڑے لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ان عناصر کی نشاندہی کی ہے، ان عوامل کی جو کہ دہشت گردی کا سبب بن رہے ہیں، جو ریڈیکلائزیشن یعنی ذہنوں کی انتہا پسندی کا سبب بن رہے ہیں، جو عوامی مفادات کے لیے خطرے کا سبب بن رہے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں اشتعال انگیز تقریر، نسلی اور قومی منافرت پھیلانے والے عناصر، اس کی وجہ سے بڑھاوا مل رہا ہے بہت سارے عناصر. اچھا، اب میں شوکت محمود صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. نہ صرف یہ کہ آپ پاکستان کے ایک ممتاز سیاستدان ہیں، اہم سیاستدان ہیں، بلکہ آپ ایک سینئر سول سرونٹ بھی رہ چکے ہیں. گزشتہ دن کیبنٹ کمیٹی اور نیشنل سیکیورٹی نے جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی کی بات کی، انہوں نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہونی چاہیے، ایک انٹرنل پالیسی ہونی چاہیے. اس پوری ڈیلیبریشن سے آپ جو ہیں وہ آپ اس سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں جی، پہلی تو بات یہ ہے کہ ایئر مارشل صاحب کی طرح مجھے تو کوئی اندر کی خبر نہیں ہے، ان کو شاید ہوگی. ہم نے تو وہی دیکھا ہے جو کہ اخبارات میں آیا ہے، اور میں بنیادی طور پہ سمجھتا ہوں کہ کیبنٹ کمیٹی اور نیشنل سیکیورٹی ایک اچھا قدم ہے، کیونکہ ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو کہ روزمرہ کی ڈے ٹو ڈے مسائل سے ہٹ کے وہ لانگ ٹرم سوچے. اب انہوں نے کیا سوچا ہے، کیا پالیسی بنائی ہے، اس کے بارے میں ہمیں تو صرف اخبارات نے یہ کہا ہے کہ جی بہت مکمل ہم آہنگی ہے اور سول اور ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ اس نے اگری کر لیا ہے. کس چیز پہ اگری کیا ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے، لیکن جب وہ آئے گی، ڈیٹیلز آئیں گی تو پھر پتہ لگے گا. محمود صاحب، آپ اس سے تو واقف ہوں گے کہ چودھری نثار علی خان صاحب نے چند ہفتے پہلے یہ کہا کہ بہت محنت کر کے ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو ہے وہ بنائی گئی ہے، ہم 20-20 گھنٹے کام کرتے رہے ہیں، ہم سو نہیں سکے ہیں. اگر کوئی ایسی پالیسی بنائی گئی ہے تو تبھی امپلیمنٹ ہوگی جب اس کے کارنر سٹونز اور فنڈامنٹلز تو ڈکلیئر کیے جائیں گے نا. امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی تو ڈکلیئرڈ ہے کہ ہماری نیشنل سیکیورٹی پالیسی یہ ہے. نہیں، بالکل صحیح ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی جب یہ اگر انہوں نے کیبنٹ کمیٹی میں ڈسکس کر لی ہے تو اب ان کو نیشنل اسمبلی میں لے کے آنا چاہیے اور نیشنل اسمبلی میں لا کے ایک نیشنل ڈبیٹ کرائیں اس پہ، تاکہ اس کے اندر ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کر سکے. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ تو ہم نے پروسیس کے بارے میں تو بہت سنا ہے کہ جی بہت محنت کی گئی، دن رات کیا گیا اور وغیرہ وغیرہ، اور نیشنل سیکیورٹی کیبنٹ کمیٹی بھی بنا دی گئی، اس کی میٹنگ بھی ہوگی. لیکن صرف میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی مستقل اطلاع نہیں ہو کہ اس میں ہوا کیا ہے. شفقت صاحب، میں نے بھی مایوسی کا اظہار کیا ہے. آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی کہ میں نے تھوڑا سا ابہام اس پہ ہو گیا. آپ غالباً جنرل صاحب کے بارے میں کچھ کہنا چاہ رہے تھے، لیکن آپ نے ایئر مارشل صاحب کے بارے میں شفقت صاحب کہہ دیا ہے. وہ تھوڑا سا اسی لیے ایئر مارشل صاحب اپنی ایکسپلینیشن بھی دے رہے ہیں. جنرل صاحب، لیکن آپ کا اب پوائنٹ آف ویو کیا ہے سب کچھ سننے کے بعد کہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی کو بنا کے خفیہ خانے میں چھپا کے رکھ لینا چاہیے، کسی کمپیوٹر میں لاک کر کے یا الماری کے اندر، یا یہ ایک فعال پالیسی پبلکلی آنی چاہیے؟
میرا ویو پوائنٹ ایبسولوٹلی کرسٹل کلیئر ہے اور مجھے کوئی بالکل ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ جو پروسیس شروع کیا گیا ہے، جیسے شفقت محمود صاحب نے کہا کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ڈی سی سی سے ہٹ کے ہم قومی سطح کے اوپر ایک کمیٹی بنائیے جو نیشنل سیکیورٹی سے ڈیل کرتی ہے. یہ وقت کی عام ضرورت تھی. ابھی اگر ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ایک سٹنگ کے اندر یہ سارا پروسیس فائنلائز کر کے اس کے بلیو پرنٹ ایشو ہو جائیں گے ہر چینل کو اور پورے پاکستان کے اندر، تو ایسے نہیں ہوگا. شفقت محمود صاحب نے بھی اس کو ریفر کیا ہے کہ اس کی ہائی لائٹس آئیں گی، ڈسکشن ہوگی. دیکھیں میں نے اس کے بیسک انگریڈینٹس تو آپ کو بتا دیے ہیں کہ یہ سارے ایشوز ہیں. یہ سارے لوگ اس کمیٹی کے اندر تھے. دیکھیں ایک میٹنگ شروع ہوتی ہے، اس کے 2 گھنٹے 3 گھنٹے بیٹھ کے انہوں نے بات چیت کرنی ہے، اس کے سرٹن آبجیکٹیوز ہیں ان کے ذہن کے اندر. وہاں انٹرنل سیکیورٹی انوائرمنٹس ڈسکس ہوئی ہوں گی، ایکسٹرنل سیکیورٹی انوائرمنٹس ڈسکس ہوئی ہوگی. فائنانس منسٹر بیٹھا ہوا اس نے کوئی اکانومی پہ بات کی ہوگی. فارن منسٹر بیٹھا ہوا ہے اس نے پوری بریفنگ دی ہے کہ ہماری ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر ہم کیا کر رہے ہیں. ان ساری چیزوں کے بعد ڈیفنس کے لوگ وہاں بیٹھے تھے، پھر انٹریکشن ہوا ہوگا اور اس کے بعد جو ضروری سمجھا انہوں نے چند چیزیں کی. انڈیا کے ساتھ مراسم کی بات کی، افغانستان کے ساتھ سچویشن کی بات کی، کرزئی سے میٹنگ کی بات ہوئی ہوگی. اور جو مین لوگوں کا آج کنسرن ہے اور وہ یہ تھریٹ ہے طالبان کے ساتھ، اس کے اوپر ایک لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ کیا ہوگا، لڑائی کریں گے، مذاکرات کریں گے، وہ نہ کر رہے ہیں پھر کیا کریں گے. آبویسلی اس کے اوپر بھی انہوں نے کچھ سوچا ہوگا اور کچھ یہ جو اسٹریٹجی انہوں نے بنائی ہوگی وہ باہر نہیں نکالی جا سکتی. یعنی اس کا پلان ایک ہے. وہ بات ہوئی نا کہ یہ ایک خفیہ نیشنل سیکورٹی پالیسی. پوائنٹ یہ ہے کہ صرف نیشنل سیکورٹی پالیسی کے براڈ پرنسپلز تو ساروں کو پتہ. چلیں اس کے پرنسپلز کو چیک کر لیتے ہیں. ابھی میں ایک پہلا پرنسپل اس کا چیک کرنے لگا ہوں یہاں پہ. مجھے یہ بتائیے جناب امتیاز گل صاحب، آپ ڈیفنس اینالسٹ ہیں، یہ ڈاکٹر شکیل آفریدی جو سی آئی اے کے لیے کام کر رہے تھے، پاکستان کی ریاست نے ان کے اوپر چارج یہ لگا دیا جس میں ان کو 33 برس کی سزا بھی ہو گئی کہ وہ لشکر اسلام منگل گروپ جو ہے اس کے لیے کام کر رہے تھے. اب کل کو ان کے ڈیفنس ہوا اور ابھی آپ نے دیکھا کہ فاٹا ٹریبونل نے یہ کیس جو ہے واپس بھیجا ہے کمشنر کے پاس اور الزام یہ عجیب و غریب قسم کا ہے. لیکن امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اچھے کام کے لیے کام کر رہا تھا، ہم اس کو کسی اور چیز کے لیے ٹرائی کر رہے ہیں. آج سے 3 مہینے یا 6 مہینے کے بعد اس کے وکیل یہ ثابت کر دیں گے کہ وہ لشکر اسلام منگل گروپ کے لیے کام نہیں کر رہا تھا، پھر ہم اس سی آئی اے کے ایجنٹ کو بھیج دیں گے. تو ہماری نیشنل سیکورٹی پالیسی کے بارے میں کیا امپریشن یا کیا میسج یا کیا کمیونیکیشن انٹرنلی اور ایکسٹرنلی ہوگی؟ وہ ایک طرف تو ہماری نیشنل سیکورٹی پالیسی زیرو ہو کے رہ جائے گی اور دوسری طرف جو ابہام ہے قوانین کے بارے میں، آئین کے بارے میں، اور جس کا ہماری یہ سیکورٹی پالیسی شکار ہے، اس کا ایک بار پھر اعادہ ہوگا. اس لیے کہ بہت واضح تھا شکیل آفریدی کے کیس میں کہ وہ ایک سرکاری ملازم ہے، فاٹا سیکریٹریٹ سے اس کو تنخواہ ملتی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک وہ غیر ملکی ایجنسی کے لیے کام کر رہا تھا. ضروری نہیں ہے کہ براہ راست وہ سی آئی اے کے لیے کام کر رہا ہو. لیکن اب اس ظلم دیکھیے ان لوگوں کا جنہوں نے اس کے خلاف مقدمہ بنایا کہ وہ شاید امریکہ کو اس وقت ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے منگل باغ یا لشکر اسلام کے ساتھ تعلقات کا الزام لگا کے اس پہ کیس بنا دیا. اس کیس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. آرمی میں شاید آپ کر سکتے ہیں جیسے بریگیڈیئر علی خان کے ساتھ ہوا کہ جو ان کے حزب تحریر کے ساتھ تعلقات تھے ان کے اور 2 میجر صاحب کے. اس کیس میں آپ اس کو میرے خیال ہے سزا بھی نہیں دے سکتے، آپ کے پاس کوئی قانون بھی موجود نہیں ہے. یہ تو بالکل ایف سی آر کے تحت ہوا ہے، اس کے تحت تو آپ بغیر الزام لگائے ایک شخص کو 3 سال کے لیے جیل کے اندر رکھ سکتے ہیں اور 3 سال کے بعد پھر ایسی شفقت صاحب آپ کا کیا ویو ہے کہ ڈاکٹر شکیل آفریدی چونکہ ایک بہت ہی نیک مقصد کی خاطر، سیکرڈ مقصد کی خاطر کام کر رہا تھا، اسامہ بن لادن کو پکڑوانے میں یا مارنے میں مدد کر رہا تھا، اس لیے اسے ویسے ہی معاف کر دینا چاہیے یا کچھ کرنا چاہیے اس کا؟ بالکل نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک فارن پاور کے لیے کام کر رہا تھا اور وہ پاکستان کے لیے تو کام نہیں کر رہا تھا. اس نے جاسوسی بھی کی اور اس نے کسی فارن پاور کے ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہا تھا. اس لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کی جو ٹرائل ہے وہ درست ہو رہی ہے. اس کی درست ہو رہی. آپ کیا سمجھتے ہیں مارشل صاحب کہ اس کا کیا یعنی کرنا چاہیے؟ آپ دیکھ رہے ہیں اخبارات میں ہمارے یہاں ایک عجیب سا کامنٹ چھپتا ہے. ہمارے اپنے اخبار جو ہیں یعنی امریکہ کے اخبار نہیں، ہمارے اپنے اخبار پاکستان میں وہ لکھتے ہیں کہ جی وہ اسامہ بن لادن کے پکڑنے میں مدد کر رہا تھا. در حقیقت یہ ہے کہ اس بیچارے کے فرشتوں کو نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے. اس کو صرف ایک اسائن ٹاسک سی آئی اے نے دیا. وہ سی آئی اے کا ایک آنا ادنا قسم کا چھوٹا سا ایک پرزا تھا ان کی مشین کا، جس کے بارے میں بعد میں پروو ہوا. اب امریکنز تو ظاہر ہے اس کو ملائی لگا کے بتاتے ہیں کہ یہ اسامہ بن لادن کو پکڑنے میں اس سے مدد کی. اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا وہ کس چیز میں مدد کر رہا ہے، وہ تو صرف سی آئی اے کا ایجنٹ تھا. نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بھی بڑی دیر بعد پتا چلا کہ اس کے اوپر ایکچوئل چارج کیا ہے. ہمارے اندر پاکستان کے اندر یہ حالات ہیں کہ آپ لوگوں سے پوچھیں
تو وہ یہی کہیں گے جی کہ اس نے اسامہ بن لادن کو پکڑنے میں مدد دی لہٰذا یہ قومی مجرم ہے. وہ تو بڑا سیدھا کیس ہے. پر آپ کی گورنمنٹ نے جو سٹانس لیا ہوا ہے وہ کیا مزاق کا خیز سٹانس ہے. اور دنیا کے سامنے جب یہ ایکچولی واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ مقدمہ لڑا گیا تو یہ اس بیس پہ لڑا جائے گا جو ہم نے ایک فیک قسم کا چارج اس کے اوپر بنایا گا. اس میں جان ہی نہیں ہے. جب اس میں جان نہیں تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ Is this a test of the government's seriousness about national security policy کہ لوگ CIA نے یہاں پہ سینکڑوں ہزاروں پاکستانیوں کو کرائے پہ رکھا ہوا ہے, ان کو وہ وظیفہ دیتے ہیں, اگر آپ ان کو پنش بھی نہیں کر سکتے تو نیشنل سیکورٹی پالیسی خاک بنا رہے ہیں. بالکل, یہ بڑی پرٹیننٹ بات ہے کہ اگر ہمارے ملک کے اندر جاسوسوں کا ایک جال ہے اور انٹرنل سیکورٹی ان جیبٹی ہے تو اوورآل آپ کی نیشنل سیکورٹی ول گو فار اے 6. سو دیٹ از وائی ہم کہتے ہیں کہ ریمنڈ ڈیوس کی ہینڈلنگ بھی بڑی خراب ہوئی تھی. یعنی اگر آپ کے وہ آپ نے پتا ہے کہ اس نے وہ انہوں نے کہا کہ یہ ڈپلومیٹ ہے اور ایکچولی وہ جاسوس تھا تو اس کو نہیں جانا چاہیے تھا, لیکن وہ چلا گیا. شکیل افریدی کا جیسے آپ ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں نا, اس کی پوری انویسٹیگیشن کچھ ہوئی ہے اور مکمل اس کی ہونی چاہیے, اور یہ پتہ چلنا چاہیے ایک جو آپ کا ویو پوائنٹ ہے کہ ان ایڈورٹنٹلی اس کے بالکل کسی پتہ ہی اس کو نہیں تھا کہ وہ کیسے یوز ہو رہا ہے. تو یہ دیکھا جائے کہ اس کی انوالومنٹ کس حد تک تھی. کیا یہ ایسے یوز ہوا ایک پاکستانی کی حیثیت سے, کسی نے پیسے دیے تو کیا, یا یہ آؤٹ رائٹ پاکستان کے خلاف سپائنگ کر رہا تھا اور یہ مطلب غداری تھی ملک کے ساتھ؟ میں نے یہ نہیں کہا, مجھے آپ نے غلط سمجھ لیا. میں نے جون صاحب یہ کہا کہ اس کو CIA نے ہائر کیا, اس کو گاڑی کی میں اسمگل کر کے لایا گیا, امریکن ایمبیسی میں اس کی ملاقات CIA کے ایجنٹس کے ساتھ ہوئی, یہ سب چیزیں نیو یارک ٹائمز میں چھپی. سو یہ ایک لالچی قسم کا ایک مطلب ہائرڈ بندہ تھا جو CIA کے لیے یا کسی بھی انٹیلیجنس کے لیے کام کرنے کے لیے تیار تھا. میں صرف کہہ یہ رہا ہوں کہ اب چونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ اسامہ بن لادن کو مارنا ایک اچھا کام تھا, اس نے اس اچھے کام میں مدد کی. میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اچھے کام یا برے کام میں یہ مدد کر رہا ہے, یہ تو صرف ایک ایجنٹ تھا. اگر اس کو یہ کہا جاتا جاؤ پوسٹ آفس اڑا دو, ہسپتال کو اڑا دو, تو یہ وہ بھی کر لیتا. یہ تو ایک ایجنٹ تھا. تو یہ مطلب آپ اگر وہ انوالو تھا اور یہ ثابت ہوا کہ CIA کا ایجنٹ تھا, اس کو ایسے بریفنگ ملی, اسامہ مارا گیا نہ مارا گیا, یا اس نے کنٹریبیوٹ کیا یا نہ کیا, یہی انف چارج ہے کہ اس کو ہی شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک. تو ریسپانس کیوں نہیں لیا؟ یہ ہمیں لینا چاہیے تھا کہ کیوں نہیں لیا, اس کے جواب ہونے اب امریکی عوام سیکورٹی کے حکومت سے یہ پوچھا جانا چاہیے کہ اگر آپ کسی اپنے باشندے کو پکڑتے اور وہ ISI کے لیے یا کسی اور ادارے کے لیے کام کر رہا تھا, اس کو الزام لگتا, اس وقت آپ کیا اس کو چھوڑتے؟ یہ ہماری حکومت نے یہ بھی اس وقت پوزیشن نہیں لی. دوسری جو آپ نیشنل سیکورٹی کی بات کر رہے ہیں, میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ جب یہ پالیسی بنائی جا رہی ہے تو آیا ان قوانین کا یا ان قوانین کے دوغلے پن کا یا غیر مؤثر ہونے کا بھی اس میں جائزہ لیا گیا ہے, جن کو بنیاد بنا کے ریمنڈ ڈیوس جیسے لوگ دن دہاڑے 3 افراد کو قتل کرنے کے باوجود پیسے ادا کر کے اس ملک سے باہر چلا گیا. وہ غیر قانونی طور پر یہاں سے نہیں گیا, اس نے وہ قصاص دیت کے قانون استعمال کرتے ہوئے یہاں سے چلا گیا. تو یہ بھی ہمارے تمام قانون ساز اداروں کو سوچنا ہوگا کہ آیا اس قسم کے قوانین بھی ہماری سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہیں کہ نہیں ہے. رکیے کہ ایک بریک مجھے لے ناظرین, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ڈسکشن کو اسی پوائنٹ سے آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک ٹو دی ڈسکشن. شفقت صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. شفقت صاحب, ابھی آپ نے دیکھا ہوگا اخبارات میں اور ٹیلی ویژن میں کہ ایک بھارتی ڈپلومیٹ جو کانسولر آفیسر تھیں, کھوبرا گادے ان کا سرنیم ہے, انہیں امریکی پولیس نے انہیں بہت بری طرح سے ٹریٹ کیا, اسٹرپ سرچ کیا ان کا, حالانکہ کچھ جرم تھا بھی ان کا, لیکن ہندوستان کی حکومت نے بہت ہی شدید طریقے سے ریئیکٹ کیا ہے. امریکن ڈپلومیٹس کے کارڈز لے لیے گئے ہیں, جو کانگریس کا ڈیلیگیشن ہے اس سے ملاقات کو انکار کر دیا گیا ہے. ہندوستان میں ایک بہت ہی غم و غصہ جو ہے اس کے خلاف پایا جاتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کو اور سیاسی جماعتوں کو یہاں سے کچھ سبق سیکھنے کی ضرورت ہے؟ جی, پہلی تو بات یہ ہے کہ مجھے اس کے ایگزیکٹ سٹیٹس کا کہ وہ ویزا کہ وہ واقعی ڈپلومیٹ تھیں یا نہیں تھیں, امریکہ کہتا ہے کہ وہ نہیں تھیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ تھیں. بہرحال اور ریئیکشن جو آ رہا ہے وہ بھی کافی دورس ہے, لیکن اس میں ڈیٹیلز میں جانے کے بجائے یہ کہنے کی ضرور ہے کہ اگر ہم اس سے جو سبق سیکھیں وہ یہ سیکھیں کہ ہم اپنی خودداری کے لیے, اپنی غیرت کے لیے, اپنی نیشنل سوورینٹی کے لیے ہمیں یہ چیزیں سوچنی چاہیے. جہاں ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے ہمیں اس کا تدارک کرنا چاہیے, اس کا ریئیکشن کرنا چاہیے, اس کے بارے میں جو ہم کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے. ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری قومی حمیت اتنی گر جائے کہ اگر ہمارے ڈپلومیٹس کے ساتھ ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم اس کو پی جائیں اور اس کو
کہیں کہ جی کوئی بات نہیں، ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. تو یہ تو بڑا کلیئر کٹ کیس ہے، کیونکہ اگر وہ ڈپلومیٹ تھیں تو ان کو اس طریقے سے اسٹرپ سرچ کرنا اور ان کو ہتھکڑی لگا کے رات کو ڈرگ ایڈکٹ کے ساتھ رکھنا، یہ وہ وغیرہ بادی نظر میں لگتا ہے کہ یہ بہت زیادتی کی گئی. اور ریئیکشن قدرتی بات ہے کہ ہونا تھا، اگر ہمارے کسی ڈپلومیٹ کے ساتھ ہوتا تو ہمیں بھی ایسی چیز کرنی چاہیے. شوکت صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ فل ڈپلومیٹک کور میں نہیں تھیں، وہ کوئی ایمبیسی کی ڈپٹی چیف آف دا مشن یا ڈی سی ایم نہیں تھیں، وہ کاؤنسلر سیکشن میں تھیں اور وہاں پہ لمیٹڈ امیونٹی ہوتی ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا شوکت صاحب کہ کیسے 2011 کے شروع میں ایک سی آئی اے کانٹریکٹر نے، جو سی آئی اے کا بھی ملازم نہیں تھا، سی آئی اے کا بھی کانٹریکٹر تھا، امریکن ڈپلومیٹ بھی نہیں تھا، پاکستان میں اس نے 3 آدمی مار ڈالے. اس کے بعد امریکی حکومت نے اصرار کیا کہ اس کو ڈپلومیٹک کور دیا جائے. وہ سارا ڈرامہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان پہ کتنا پریشر پڑا. یہاں سے ہمارے لیے کیا مورل ہے جبکہ ہم نیشنل سیکورٹی پالیسی بنا رہے ہیں؟ مورل یہ ہے کہ آپ نے کمزوری دکھائی اتنی، اور آپ نے انڈر اس کے پریشر کے تھلے آ گئے اور آ کے آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا. وہ قصاص و دیت کے قانون میں بھی آپ نے مدد کی تاکہ وہ ان فیملیز پہ پریشر ڈالا. یعنی کہ بیسکلی تو آپ نے یہ گیو اپ تھا، کیونکہ آپ نے بالکل ہی کسی قومی غیرت کا مظاہرہ نہیں کیا اور اس کے لیے پھر آپ نے انہوں نے وہ سارے جو ڈپلومیٹک کور بھی دے دیا، اس کو باقی چیزیں نہیں کر دی. تو بیسک بات، بنیادی بات پھر وہیں آ کے رکتی ہے کہ آپ کو حیثیت قوم کیا آپ اپنی ساورینٹی کا کچھ خیال ہے یا آپ کو یا نہیں ہے. اگر آپ کو نہیں ہے تو پھر کسی اور کو کیوں ہوگا، اور اگر آپ کو ہے تو پھر باقی لوگ بھی آپ کی رسپیکٹ کریں گے. اگر آپ خود اپنی عزت نہیں کرتے تو اور کوئی آپ کی عزت کیوں کرے گا؟ بالکل صحیح ہے. شوکت صاحب میرے ساتھ ہے، میں اسی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں. تھوڑی دیر پہلے آپ سب نے اپنی اپنی جگہ پہ اس چیز کو دہرایا. آپ نے کہا نیشنل سیکورٹی پالیسی محض کوئی ڈیفنس پالیسی نہیں ہے، یہ محض کوئی انٹیلیجنس پالیسی نہیں ہے، یہ ایک کمپریہنسو پوزیشننگ ہے کہ آپ اپنی نیشنل سیکورٹی کو کیسے انہینس کریں گے، یہ محفوظ بنائیں گے. آپ کے ہاں سی آئی اے کے کانٹریکٹر لوگوں کو مار دیتے ہیں، آپ اپنی جیب سے قصاص و دیت ان کا پے کرتے ہیں، ان کو جہاز میں بٹھا کے باہر بھیج دیتے ہیں، کورٹس کی بھی پرواہ نہیں کرتے. آپ کا اسے کہتے ہیں بندہ سی آئی اے بندہ جو ہے وہ آپ نے پکڑا ہوا ہے، آپ اس کے اوپر فضول قسم کا غلط اصل جرم نہیں ڈالتے ہیں امریکہ کے خوف سے، اور روز امریکنز آپ کو لیکچر دیتے ہیں کہ اس نے کام بڑا نیک کیا ہے. یہ بات ہی کوئی نہیں ہو رہی کہ یہ سی آئی اے کا ایجنٹ ہے. کیا نیشنل سیکورٹی پالیسی بنائیں گے آپ؟ جان صاحب مجھے بتائیں، یہ حالات جب آپ کے ہیں تو کون سی نیشنل سیکورٹی پالیسی بنائیں گے؟ آپ کی تو کیپیسٹی نہیں ہے. کہ یہ بالکل بڑے جینوئن پوائنٹس ہیں، اور اگر آپ نے اپنے قومی وقار کا خیال کرنا ہے تو یہ اس طرح کے ریمنڈ ڈیوس کیس والے جیسے مسائل یہ افسوسناک مسائل ہیں. اور جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ آپ کے ملک کے قانون کو وائلیٹ ہوا یا بین الاقوامی قانون وائلیٹ ہوا، وہاں حکومت پاکستان کو ضرور سٹینڈ لینا چاہیے اور وہی کچھ کرنا چاہیے جو قوانین کے مطابق جائز چیز ہے. یہ ماضی میں ریمنڈ ڈیوس والی تو ہر کسی نے اس پہ بہت لکھا گیا، بہت لوگ انہیں بول کے بات کی. یہ آؤٹ رائٹ یہ ایک قسم کی بڑی ایک شرمناک ایک حرکت تھی جو پاکستان سے وہ اڑ کے چلا گیا، اور وہاں پھر امریکہ نے بھی اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں کیا. الٹیمیٹلی کہیں وہ کسی اور جرم میں پکڑا گیا، کسی اور کو کاٹ ڈالتے لڑائی کرتے تو اس کو سزا دی. لیکن آپ نے 3 لوگوں کا خون پی کے اور وہ وہاں چلا گیا. جان صاحب نے، مارشل صاحب اور امتیاز صاحب، جان صاحب نے لفظ استعمال کیا قومی غیرت کا، اور میرا خیال ہے اپنا شفقت محمود صاحب نے ورڈ سوورینٹی کا بھی یوز کیا اور انہوں نے بھی ریسپیکٹ کا ورڈ یوز کیا. لیکن میرے ذہن میں جو پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ ریاست کی جو فنکشنل کیپیسٹی ہے، یہ کیپیسٹی ایشو ہے. اگر ایک ریاست جو ہے وہ اپنے قوانین کو امپلیمنٹ نہیں کروا سکتی، ذرا سا بھی پریشر اس کے اوپر آ جاتا ہے، وہ اس پہ اسٹینڈ نہیں لے سکتی، تو یہ غیرت اور سوورینٹی سے زیادہ کیوس کی طرف آپ کو لے کر جاتا ہے. مجھے یہ خطرہ ہے کہ اگر آپ شکیل آفریدی جیسے بندے کو بھی ٹرائی نہیں کر سکیں گے، میں نہیں کہتا آپ اس کو 33 سال کی سزا دیں، میں کہتا ہوں آپ نے اس کی کنوکشن کر کے اس کو 8-10 سال کی سزا دینی ہے تاکہ سی آئی اے کو اور ان کے تمام ایجنٹس کو پتا چل سکے کہ دس از واٹ ہیپنز. وہ بھی اگر آپ نہیں کر سکیں گے تو کیوس آپ پھیلا رہے ہیں. دیکھیں یہی وہ چیز ہے نا جس کی طرف ہم سب نے شروع میں اشارہ کیا کہ قومی سلامتی جو ہے وہ ہے کیا، وہ یہی ان چیزوں کا جو ہے وہ پروڈکٹ ہے. جب یہ چیزیں بیسک لیول پہ نہیں ہوں گی تو ہم سینٹر سے کسی چیز کو پکڑنے کی کوشش کریں گے، ایسا نہیں ہوگا. ابھی ریمنڈ ڈیوس کی بات ہوئی، ذرا یہ بھی بتا دیجئے کہ وہ جو ہزاروں لوگ آپ کے وہاں ایمبیسیڈر صاحب سے ویزا لے کر آ گئے تھے وہ پاکستان میں کہاں ہیں؟ ہم نے کوئی ایفرٹ کیا ان کو پکڑنے کا؟ آپ نہیں سمجھتے؟ بتایا گیا کہ وہ چلے گئے؟ نہیں. دیکھیے کس نے بتایا چلے گئے، کس کی زبان؟ آپ کے آئی ایس آئی میں یہ بات پہلے سے نون تھی کہ ایون ان کے پاس لسٹ نہیں ہے. آپ کے جو لاسٹ آئی ایس آئی کے چیف تھے ان کا بیان آیا تھا
کہ میرے پاس وہ لسٹیں ISI کے پاس نہیں ہیں، وہ جو لوگ وہاں سے ویزا دے کر ہزاروں کے حساب سے ان کو بھجوا دیا گیا، کیا کوئی انکوائری ہوئی؟ کیا اس کا کوئی ریزلٹ صحیح طرح سے نکلا؟ کیا کوئی کریڈیبل قسم کی آپ کے پاس خبر آئی؟ اب جو انڈیا نے کیا ہے اس سے بڑا سبق لینے والا ہے کہ بھائی اگر وہاں پہ کسی قسم کا ان کے ڈپلومیٹ کے ساتھ حادثہ پیش آیا ہے، سانحہ پیش آیا ہے، تو اس کے اوپر ان کا رسپانس دیکھیے. اور آپ جو ہے ہر وقت اپولوجیٹک موڈ میں ہیں کہ زیادتیاں بھی آپ کے ساتھ کوئی کر جائے اور اس کے بعد آپ اس کو بلکہ کور کرنے کے پیچھے ہوں، تو عوام تو آپ کو دیکھ رہی ہے. انگریزی کے اخبارات بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں اس پورے پروسیس. وہ تو پھر سارے اخبارات شامل ہو جاتے ہیں، میڈیا شامل ہو جاتا ہے، سارے میڈیا شامل ہو جاتا ہے. پر ملک کی لیول پہ ایک ٹینڈنسی جو ہے جس کے اوپر آپ کے ملک کی ساری پالیسیز کا دار مدار ہے، وہ آپ کا ایٹیچیوڈ ٹھیک نہیں ہے. یہ ساری باتیں نیشنل سیکورٹی میں آپ نے ہمیں بتانی ہے. پالیسی ہے، باقیوں کے ساتھ کیا پالیسی. قومی غیرت اور اہمیت کی جو بات ہے، میرا خیال ہے وہ ایک بنیادی کارنر سٹون جس کو کہتے ہیں وہ ہونا چاہیے. پتہ نہیں ہمارے رہنماؤں میں، چاہے وہ مشرف صاحب تھے، چاہے زرداری صاحب تھے، چاہے ابھی نواز شریف صاحب ہیں، اپنے ملک کی اور اپنی عزت کا کوئی خیال نہیں ہے. یہ جب ابھی نیو یارک گئے تھے، وہاں پہ صدر اوباما اگر ان سے نہیں ملے ہیں، انہوں نے پھر دوبارہ ریکویسٹ کی کہ آپ آ جائیں دوبارہ ملنے کے لیے. آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس دوبارہ ملاقات سے انہیں سوائے اس کے کیا ملا کہ ان کو دہرایا گیا، ان کے سامنے کہا گیا کہ ڈرون پہ ہم نہیں کریں گے کمپرومائز، آپ اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں. ساتھ میں ہمیں جو بعد میں بتایا گیا کہ حقانی نیٹ ورک، لشکر طیبہ، ان سب کی دوبارہ بات کی گئی ہے. مطلب کیا آپ یہ رسپانس کر دیں؟ پھر میں اس کو ختم کر کے وائنڈ اپ کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ سیکنڈ ٹائم پھر نواز شریف صاحب کو جانے کا کیا فائدہ تھا، بہت ہی پریشر میں لگ رہے ہیں امریکہ کے. دیکھیں، امریکہ ایک بہت امپورٹنٹ ملک ہے جس کے ساتھ آپ کو ان ٹچ رہنا ہے، اور آپ کے مسائل ایسے حل نہیں ہوں گے کہ آپ ان کے ساتھ. بات یہ ہے کہ آپ ایک فورم پہ جاتے ہیں اور وہاں آپ اپنا ویو پوائنٹ دیتے ہیں. مجھے یاد ہے میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ ہم گئے تھے نیو یارک کی جنرل اسمبلی کی میٹنگ کے لیے، تو وی ور بینڈنگ اوور بیکورڈز کہ ہمیں وہ صرف ٹی کے اوپر اپرچونٹی دے دیں ملاقات کے لیے. بہت سے ممالک کے لوگ آتے ہیں اور جا کے تو تمام پاکستانی حکومتوں کے یہی حالات رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ضرور جا کے آپ کو وہاں اپنا ویو پوائنٹ دینا چاہیے. اور اگر آپ کے اور یہ جو ابھی انڈیا کا مسئلہ ریئیکشن اس طرح نہیں، یہ سارا پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ انڈیا کے ساتھ ریئیکشن اور ریئیکشن پاکستان کے لوگ بھی دیکھیں ہمارا ڈپلومیٹک ریئیکشن. آپ کنفرنٹریشنل اسٹریٹجی کی طرف نہ جائیں. ہمارا جان صاحب بہت شکریہ، ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب کا شکریہ، امتیاز گل صاحب کا شکریہ، اسی طرح سے شفقت محمود صاحب نے ہمیں اس پروگرام میں جوائن کیا، ان کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، ہندوستان ہی کے عوام نہیں، پاکستان کے عوام بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب ایک انڈین ڈپلومیٹ کی بے عزتی کی گئی، اسے اریسٹ کیا گیا، اسٹرپ سرچ کیا گیا، تو ہندوستانی حکومت نے، ذرائع ابلاغ نے، وہاں کی سیاسی جماعتوں نے کس طرح سے ریئیکٹ کیا. ایک ایسے موقع پہ جب نواز شریف صاحب کی حکومت نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنا رہی ہے، لکھ رہی ہے، یہ ضرورت ہے کہ اس کے پرنسپلز کو سامنے لے کے آیا جائے، اس پہ ڈیبیٹ ہو اور پھر ان پرنسپلز پہ امپلیمنٹ کیا جائے. اگر CIA کے ایجنٹس کو امریکی دباؤ میں کبھی ایک کورٹ سے دوسری کورٹ میں ڈالا جائے گا، غلط الزام لگا کر بعد میں چھوڑ دیا جائے گا، تو ایسا ملک اپنی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کیا بنا پائے گا؟ اس سوال کے ساتھ میں پروگرام کا اختتام کرتا ہوں. بہت شکریہ.